ओके जी, वेलकम बैक। तुमने जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड और इसेंशियल डायरेक्टरीज होती हैं प्रोजेक्ट में, ठीक है, वो हमने देख ली। वन ऑफ देम इज़ एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल, द अदर वन इज़ जावा फाइल्स, जो कि हर एक्टिविटी के बैकएंड की फाइल्स होंगी और वो उस डायरेक्टरी में रिजाइड करती हैं, ठीक है। और उसके बाद लेआउट्स की डायरेक्टरी हमने देखी, तो हर एक्टिविटी का जो फ्रंट एंड फाइल है, ठीक है, जो उसका GUI फाइल है, वो XAML के अंदर ही डिज़ाइन किया जाता है और वो सारे के सारे GUI के फाइल्स जो हैं वो लेआउट्स का जो फोल्डर है उसमें पड़े होते हैं। और जो फोर्थ डायरेक्टरी है वो रिसोर्सेज की है, ठीक है। तो रिसोर्सेज के अंदर एक ट्राइबल है, एक जो है हमने देखा मैप की डायरेक्टरी हमने देखी, और तीसरी जो थी वो वैल्यूज़ की डायरेक्टरी दी गई। उसके अंदर हम अपनी डायरेक्टरीज भी इंजेक्ट कर सकते हैं। वो इसमें इमेजेस की डायरेक्टरी हो गई या मैप्स की हो गई, ठीक है। तो कलर्स और स्टाइल्स और स्ट्रिंग्स वगैरह वो वैल्यूज़ की जो डायरेक्टरी है उसमें। फिर हमने लास्ट में देखा कि ग्रिड जो है वो बिल्ड के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। इसकी डिटेल हम जब फुल फ्लेज ऐप डिज़ाइन करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम डिटेल तब हमें इसकी ये रिक्वायर्ड होगा। बीच में भी जो चीज़ पड़ेगी तो उसमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके जी, सो लेट्स कंसिडर कि जो एप्लीकेशन होता है एंड्रॉयड का, ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट्स उसके अंदर होती हैं, क्या पार्ट्स हैं उस ऐप। सो the Android applications are written in Java programming and its front end is designed in XAML, ठीक है। और पूरे का पूरा ऐप जो है वो एक पैकेज में कंपाइल कर दिया जाता है और उसको APK कहते हैं, दैट इज़ एंड्रॉयड पैकेज फाइल, ठीक है। सो APK इज़ एंड्रॉयड पैकेज फाइल। ओके, सिंस एक मोबाइल के अंदर बहुत सारे ऐप्स रन हो रहे होते हैं, ठीक है। सो हर ऐप जो है वो अलग, उसके लिए एक सैंड बॉक्स होता है, वो उसी में एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होती है, वो उसी में रन हो रहा होता है, ठीक है। और साथ में उसके चूँकि लिनक्स प्रोसेस रिकॉर्ड होता है तो वो भी चल रहा होता है। कि जो ईच एप्लीकेशन कंसिस्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, और मैनिफेस्ट फाइल, रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज और मैनिफेस्ट फाइल तो हमने देख ली है। अब देखिए कि कौन कौन सी कंपोनेंट्स होती हैं किसी एप्लीकेशन में। सो उनकी नेम है एक्टिविटीज़, सर्विसेज, कंटेंट प्रोवाइडर्स और ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो हर ऐप के अंदर ये चार कंपोनेंट्स जो हैं ये होंगे, ठीक है। तो अब इनको बारी बारी देखते हैं। Okay, the first one is activities. An activity represents a single screen with a user interface. तो ये तो आप लोगों को मैंने आज के लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया था कि एक्टिविटी जो है बेसिकली ऐप के अंदर मल्टीपल स्क्रीन होती हैं, ठीक है। तो a single screen is what is known as activity, और जिसमें इंटरफेस आपको नज़र आता है। बैकएंड पे उसका जावा होता है जो कि चीज़ों को मैनिपुलेट और एग्जीक्यूट करने के लिए होता है, ठीक है। उसका फ्रंट एंड जो है वो XAML में डिज़ाइन किया जाता है और इसी को कहते हैं एक्टिविटी। मोस्ट एप्लीकेशंस कंटेन मल्टीपल एक्टिविटीज़, और जितने भी जनरल पर्पस एप्लीकेशंस होती हैं या स्पेसिफिक टास्क के लिए कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन की जाती है तो उसके अंदर एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह आप देख लें व्हाट्सएप जो एप्लीकेशन है
اینڈرائڈ اپلیکیشن اس میں ملٹیپل اسکرین ہوتی ہیں. کانٹیکٹس کی جو لسٹ ہے وہ الگ اسکرین پہ ہوتی ہے, جو اسٹیٹس کے لیے ایک الگ اسکرین ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کالز وغیرہ کے لیے الگ ہے. پھر ہر ایک کانٹیکٹ کے اوپر جا کے جب آپ کھولتے ہیں تو اس کی الگ اسکرین کھلتی ہے. تو یہ ساری اسکرین جو ہے بیسیکلی ان کو ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اوکے, جب بھی کوئی نیو ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایکٹیویٹی اسٹیک کے اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس طرح باقی ایکٹیویٹیز جو کہ پریویس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو کہ نئی ایکٹیویٹی آ گئی ہے تو ان کو اسٹیک پہ رکھا جاتا ہے. اور جیسے یہ ایکٹیویٹی ختم ہو جائے یا ہم بیک بٹن پریس کر لیتے ہیں تو وہ پچھلی ایکٹیویٹی پاپ ہو جاتی ہے اسٹیک سے. اوکے, یوزر انٹرفیس جو ہے وہ ایگزامپل کو یوز کر کے ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور اس کے بیک اینڈ پہ جاوا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اوکے, اور کچھ کال بیک میتھڈس ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی لائف آف این ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہیں, اور پھر جو ہم انشاءاللہ ایکٹیویٹی کے ڈپتھ میں جائیں گے تو پھر وہ کال بیک میتھڈس جو ہے ہم کو کور کریں گے, کہ میں سے ون آن اسٹارٹ ہے, آن کلک ہے, ٹھیک ہے, آن پاز ہے, آن ڈسٹرائے. تو یہ سارے کال بیک میتھڈس ہیں جو کہ تھرو آؤٹ دی لائف آف این ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. اوکے, ایکٹیویٹی کے بعد جو دوسرا کمپوننٹ ہے کسی بھی اینڈرائڈ ایپ کا, وہ ہے سروسز, ٹھیک ہے. تو سروسز جو ہے یہ کچھ آپریشنز ہوتی ہیں جو کہ ہر ایک ایپ کے بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں, اور ان کا اسپیسیفک ٹاسک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کا کوئی یوزر انٹرفیس نہیں ہوتا, اور جو بیک گراؤنڈ آپریشنس ہیں, جیسے نیٹ ورک آپریشن جو کہ بیک گراؤنڈ میں ہو رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے اب وائی فائی کے ساتھ ہم کنیکٹ ہے اور چیز سینڈ اور ریٹریو کر رہے ہیں, تو یہ جو بیک گراؤنڈ پہ سارا کام ہو رہا ہے وہ سروسز ہی کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح بیک گراؤنڈ میوزک پلے ہو رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل دیکھیں گے, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے ہم ایکٹیویٹی ڈیزائن نہیں کرتے, بلکہ یہ وداؤٹ یوزر انٹرفیس کچھ آپریشنس, کچھ سروسز ہوتی ہیں جو کہ بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہوتی ہیں. اوکے, رنز انڈیپینڈنٹلی آف دی کمپوننٹ دیٹ کریٹڈ. جو کمپوننٹ یہ کریٹ کرتی ہے سروسز, وہ کمپوننٹ ڈسٹرائے بھی ہو جائے تو یہ سروسز ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کو الگ سے پھر ڈسٹرائے کرنا پڑتا ہے. اوکے, کین بی باؤنڈ ٹو بائی ادر اپلیکیشن کمپوننٹس اف الاؤڈ. تو ایک سروس ہے جو کہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ انیشیٹ کرتا ہے, اس کو ہم باقی ایکٹیویٹیز کے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے, دی تھرڈ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ اسپیشلی فار ڈیلنگ ود ڈیٹا بیسز اینڈ ڈیٹا سورسز, وہ ہے کانٹینٹ پرووائڈرس. So content provider used to store and retrieve data and make it accessible to all applications. So this is a middle way, a mid layer between the actual physical storage and different activities inside an app. تو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ڈیٹا ریٹریول فرام دی فزیکل ڈیٹا بیس اور ڈیٹا سورسز, ٹھیک ہے. اور وہ سارے پرمیشنز اور رولز وغیرہ وہ کنٹینٹ پرووائڈر کا کام ہوتا ہے اس کو مینیج کریں. اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک ہی ٹائپ کا ڈیٹا, ٹھیک ہے, ملٹیپل اپلیکیشن کے ساتھ شیئر کرنا اور اس کو پروٹیکٹ کرنا, وہ کنٹینٹ پرووائڈر کا ہوتا ہے. اور دا اونلی وے ٹو شیئر ڈیٹا اکراس ایپلیکیشنز, تو ڈفرینٹ ایپلیکیشنز یا ایپس کے بیچ جو ڈیٹا شیئر ہوتا ہے وہ کنٹینٹ پرووائڈر ہی شیئر کرتا ہے. exposes a public URI that uniquely identify its data set. تو جو ڈیٹا پورشن ہوتا ہے آف دی کنٹینٹ پرووائڈر ڈیٹا بیس, اس کا اپنا ایک URI ہوتا ہے, جیسے یونیک ریسورس انڈیکیٹر کہہ لیں, ٹھیک ہے, یا آئیڈینٹیفائر کہہ لیں. تو وہ URI جو ہے وہ ہر ایک ڈیٹا سیٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے جو یونیک ہوتا ہے. ڈیٹا از ایکسپوزڈ اے سمپل ٹیبل ناٹ ڈیٹا بیس ماڈل. اور ڈیٹا جو ہے وہ ایک سمپل ڈیٹا ٹیبل کی فارم میں پریزنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے پرووائڈرز ہیں, کانٹینٹ پرووائڈرز. ون آف دیم از کانٹیکٹس.
اس میں آپ دیکھیں وہ ورٹیکس کی ہی فزیکل اسٹوریج کی اسٹوریج، لیکن آپ کو ایک یوزر فرینڈلی انٹرفیس میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو دس از ون کائنڈ آف کانٹینٹ پرووائڈر، دی کانٹیکٹ لسٹ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نیچے اس ڈائیگرام میں ڈیٹا اسٹوریج جو کہ فزیکل ڈیٹا جہاں پہ اسٹور ہوتا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور بیچ میں کنٹینٹ پرووائڈر ہے جو کہ ڈفرینٹ ایپلیکیشنس اور سروسز کو ڈیٹا پرووائڈ کرتا ہے. سو ہیئر آن دا لیفٹ سائڈ یو کین سی ادر ایپلیکیشنز، ٹھیک ہے. اور رائٹ سائڈ پہ سے سرچنگ اور ادر جو ویجٹس ہیں وہ، اور اوپر بھی آپ کو ڈفرینٹ پارٹس آف دس کنٹینٹ پرووائڈر نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو بیسیکلی دس از اے کائنڈ آف مینیجر that manages the request coming from different applications, and its task is to, receive those requests, interpret and entertain those requests in the form of providing data from the actual physical storage. So یہ جو مینجمنٹ ہے یہ کانٹینٹ پرووائڈر کا کام ہے. اوکے جی. دی لاسٹ component of the Android application is broadcast receivers, ٹھیک ہے. So a component that responds to system-wide broadcast communication. اچھا، ایک نارملی ایکٹیویٹیز کے آپس میں کمیونیکیشن انٹینٹ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے انٹینٹ ہے. ون آف دیم از امپلیسٹ انٹینٹ، ادر ون از ایکسپلیسٹ. تو براڈ کاسٹ ریسیورز جو ہے یا براڈ کاسٹ سینڈرز جو ہے، ٹھیک ہے. نارملی اگر ایک سروس یا کوئی ایکٹیویٹی چاہتی ہے کہ کوئی پرٹیکولر میسج تمام ایکٹیویٹیز کے پاس جائے، اگر کسی اسپیسیفک ایکٹیویٹی کو بھیجنا چاہتی ہے تو پھر وہ انٹینٹ یوز کرتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایکٹیویٹی چاہتی ہے کہ وہ کوئی ایسی انفارمیشن ہے جو کہ سب کے لیے ریکوائرڈ ہے تمام ایکٹیویٹیز کے لیے، تو وہ کیا کرتی ہیں، پھر وہ ایک براڈ کاسٹ انٹینٹ یا میسج جو ہے وہ براڈ کاسٹ کرتا ہے، وہ سینڈ ہو جاتا ہے. اور پھر ہر ایک ایکٹیویٹی کے پاس جو ہے یا ہر ایک ایپ کے پاس وہ ایک براڈ کاسٹ ریسیور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ لسن کر رہا ہوتا ہے تمام براڈ کاسٹ میسیجز جو کہ کسی ایکٹیویٹی کے اندر یا ایپ کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. جیسے آپ ایگزامپل دیکھ لیں، اگر جیسے اسکرین ٹرن آف ہو جاتا ہے یا بیٹری لو ہو جاتی ہے تو وہ کوئی بھی اپلیکیشن اس ٹائم چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر وہ میسج آ جاتا ہے. سو دس از اے کائنڈ آف براڈ کاسٹ میسج جو کہ کوئی بھی ایپلیکیشن اس کو ریسیو اور اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. سو ایپلیکیشنز کین آلسو انیشیٹ دیئر اون براڈ کاسٹ کر سکتی ہے براڈ کاسٹ. اچھا، نارملی ایپس جو ہوتی ہیں وہ براڈ کاسٹ ریسیورز ڈکلیئر ہوتی ہیں جو کہ دوسرے ایپلیکیشن سے کوئی براڈ کاسٹ میسج ہے تو اس کو ریسیو اور انٹرپریٹ اور انٹرٹین کر سکتی ہیں. براڈ کاسٹ ریسیورز سملر ٹو دی services, it doesn't contain any user interface. They can create status bar notification to alert the users. تو جو اپلیکیشن جو نوٹیفیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. سو اپلیکیشن کی جو فنڈامنٹلس ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ ایپ جو ہے وہ کسی مین فنکشن سے انیشیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ان چار میں سے کوئی بھی کمپوننٹ جو ہے وہ اگر انیشیٹ ہو جائے تو ایکٹیویٹی اسٹارٹ ہوتی ہے. سو وین ایور دیر از اے ریکویسٹ دیٹ شوڈ بی ہینڈلڈ بائی اے پرٹیکولر کمپوننٹ, Android makes sure that the application process of the component is running, starting
it if necessary, and that an appropriate instance of the component is available, creating the instance if necessary. تو یہ سارے کے سارے ٹاسک جو ہیں وہ اینڈرائڈ رن ٹائم جو ہے انوائرمنٹ وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ وہ 4 essential components ہیں اور ان کی specification ہے کہ activities it provides user interface, usually represent a single screen, can contain one or more views. So views, view can be a message box, view can be a text box, text field, edit text field can be a button. اور جو ایکٹیویٹی کی بیس کلاس ہوتی ہیں ٹھیک ہے کہ سمپل لمٹڈ ایکٹیویٹی اس کو ایکسٹینڈ کر کے چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. سروسز جو ہے ڈزنٹ ہیو دی سروسز ڈونٹ ہیو اینی یوزر انٹرفیس, اٹ رنز ان بیک گراؤنڈ. اور کسی بھی سروس کے لیے ریکوائرڈ ہے کہ وہ جو جاوا نے بیس کلاس پرووائڈ کی ہوتی ہے سروس کی, اسی کو ایکسٹینڈ کر کے اس کے جو میتھڈس ہیں جو فنکشنز ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. اوکے, انٹینٹ یا براڈ کاسٹ ریسیور جو ہے ٹھیک ہے, انٹینٹ جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ایکٹیویٹی یا اسپیسیفک جو ایپس کے بیچ کمیونیکیشن ہے تو وہ انٹینٹ سے نارملی یا ناٹ موسٹلی جو ایکٹیویٹیز کے بیچ کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انٹینٹ سے ہوتی ہے. لیکن ونس آپ انٹینٹ سے ایک ایپ سے دوسرے ایپ میں بھی میسیج یا انفارمیشن بھیج سکتے ہیں اور پاس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن براڈ کاسٹ جو ہے وہ موسٹلی فرام ون ایکٹیویٹی ٹو آل ادر ایکٹیویٹیز اگر میسیج پاس کرنا ہو تو اس لیے اٹ ڈزنٹ ہیو یو آئی ٹھیک ہے, کوئی یوزر انٹرفیس نہیں ہوتا, لیکن یہ کوئی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے. اٹ ہیز دس ایبلٹی دس انٹینٹ براڈ کاسٹ کہ کوئی دوسری ایکٹیویٹی کو اسٹارٹ کرے. ایکسٹینڈ دی براڈ کاسٹ ریسیور بیس کلاس, تو یہ بھی کلاس جو پرووائڈ کرتا ہے جس کو آپ نے امپلیمنٹ اور ایکسٹینڈ کرنا. Okay, the last one is content provider, makes application data available to other apps. کسی بھی اپلیکیشن کا ڈیٹا ٹھیک ہے وہ دوسرے اپلیکیشنس کو اویلیبل کرتا ہے. ڈیٹا اسٹور ان SQLite ڈیٹا بیس, وہ content provider on the top of that SQLite ڈیٹا بیس. Extend the content provider base class to a base class provide کرتی ہے جاوا جس کو آپ نے انہیرٹ کرنا ہے in order to implement its functionalities or its functions. سو یہ چیزیں تھیں جو کہ ابھی جب ریئل امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کریں گے تو ان ٹرمینالوجیز کو ہم یوز کریں گے اور ان کو ہم ریفر کریں گے تاکہ آگے جائیں گے یہ ساری چیزیں کلیئر ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم ریئل امپلیمنٹیشن ایکچوئل جو ایپ ڈیزائن اور اس کا بیک اینڈ اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے.